टिकटों के बिकने का क्या बात है? खान साहब ने भी एडमिट किया था कि 2018 ये भी रिसेंटली रमज़ान की इफ्तारियों में खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है 2018 के अंदर जो मेरे टिकटों बेचने की कोशिश की गई और जो लोग मुलव्वस हैं वो शख्स को शायद पूरी पीटीआई जानती है। वो पहले जिस जमात में रहे तब भी उनका माजी ऐसा था, अब इस जमात में अब भी उनका माजी ऐसा है। अभी रिसेंटली मेरे हल्के में जो टिकट दी गई है वो भी एक प्रूव किस्म की उस पर करप्शन साबित है। PP 146 ये अंदरून शहर का हल्का है, इसमें सारा शुमाली लाहौर, अंदरून शहर, बदामी बाग, ग्वाल मंडी ये सारे वो एरियाज आते हैं। शहबाज साहब यहाँ से MPA मुंतखब रहे हैं, MNA भी रहे हैं। मैं उन खुश नसीबों में से था जिसके घर खान साहब चल के आए। 3 नाज़िम और 4 काउंसलर्स के साथ इस पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद फ़ौरन बाद मुझे एक पर्चे का सामना हुआ। 14 दिन का मैंने रिमांड काटा था तब भी, और एक जगह पे आके पुलिस ने मुझे घेरा लगा के मुझ पर तशद्दुद किया और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। मेरे वालिद को इन्होंने 25 मई के वाक़यात में किया, मेरे बहनोई को अभी रिसेंटली इन्होंने गिरफ्तार किया। DC लाहौर का वो लेटर भी शायद मेरे लिए वो मेडल था जो मुझे डिटेंशन ऑर्डर निकाले गए जिसमें 90 रोज़ के लिए मुझे नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल और मैं हूँ काशिफ सुलेमान। जो पार्टी कारकुनान होते हैं वो किसी भी जमात का सरमाया होते हैं। अगर हम माजी में देखें तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात हमें नजर आती है जिसके लोगों ने जुल्फकार अली भट्टो के लिए जो है वो खुदसोजियाँ भी की, कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सुख्तें भी बर्दाश्त की। इसी तरह हम जमात इस्लामी के अंदर देखते हैं कि काजी हुसैन अहमद जो फ्रंट से लीड करते थे उनको खुद भी जो है वो पुलिस तशद्दुद का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कारकुनान उनके साथ खड़े हुए। और अब हमने देखा कि हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात नजर आई कि जब उनके लीडर को गिरफ्तार करने यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां और पुलिस जो है वो ज़ुबान पार की, तो कारकुनान जो हैं वो सामने खड़े हुए। तो आया जो पार्टीज हैं, जो लीडरान हैं, वो इन कारकुनान को अहमियत से इनकार तो नहीं करते, लेकिन इनको वो मुकाम भी देते हैं जिसका ये सही मायनों में हकदार है। तो आज तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपनी पंजाब के अंदर जो है वो सूबाई टिकटों का ऐलान किया है। तो इस हवाले से मैं बताता चलूं कि जो आज के मेरे मेहमान हैं इन्होंने जो है पार्टी के लिए तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और इनका 2 दिन का बच्चा था जी, और पुलिस इनके घर पे आई, उन्होंने रेड किया। उस जो कॉट जिसको कहते हैं झूला, उसको उन्होंने ठुड्डा मारा जिसके अंदर बच्चा भी था। इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वालिद साहब गिरफ्तार हुए, बहनोई गिरफ्तार हुए। 14 दिन उन्होंने अपने घर को ताला लगाया, घर वाले वहां से चले गए। तो आज टिकटों का ऐलान हुआ है, तो जानते हैं आज अपने मेहमान से कि कब से तहरीक इंसाफ में हैं और अब टिकटें जो दी गई हैं इसको किस तरह देखते हैं। तो आज के मेरे मेहमान हैं मियां सलमान शुएब, ये साबिक गवर्नर के एडवाइजर रहे हैं, CEC पंजाब के जो है मेंबर रहे हैं। सलमान भाई ये बताइएगा कि आज तहरीक इंसाफ ने जो टिकटों का ऐलान किया है तो ये आपके लिए मुतवक्को थी, गैर मुतवक्को थी, कोई सरप्राइजिंग है क्या? वालेकुम अस्सलाम जी काशिफ भाई, मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग थे क्योंकि हम जिस नज़रिए के ऊपर इस जमात में आज 15 साल हो गए मुझे इस जमात में आए हुए, उसके बाद इस कौम के जिस बात पे ये यकजा हुई और ख़ास तौर पे मेरा हल्का, जो आपको पता है कि एक वक्त में आप क्योंकि आपके बड़े विजिट्स हैं, आप काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं जाते हैं। अंदरून शहर एक बड़ा ख़ास मुकाम रखता है लाहौर के अंदर, वहाँ पर हक़ की अज़ान देना कोई आसान काम नहीं था। और मुझे याद है आज भी वो वक्त हमारे नाज़रीन को बताते जाएंगे ये PP 146 से जो है आप जी, मैं PP 146 ये अंदरून शहर का हल्का है, इसमें सारा शुमाली लाहौर, अंदरून शहर, बदामी बाग, ग्वाल मंडी ये सारे वो एरियाज आते हैं। ये हमजा शहबाज शरीफ के नीचे हमजा शहबाज साहब यहाँ से MPA मुंतखब रहे हैं, MNA भी रहे हैं, ये उनके अबाई वो इसको अपना हल्का कहते थे। वहाँ पर मैंने 15 साल पहले ये जद्दोजहद शुरू की थी और तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया था और मैं उन खुश नसीबों में से था जिसके घर खान साहब चल के आए। देन आई ज्वाइन द पार्टी। अच्छा, जब आपने पार्टी में शमूलियत की तो खान साहब आपके घर आए थे? जी, खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए और मैंने उस वक्त क्योंकि देखें उस वक्त लाहौर से कोई नाज़मीन नहीं आए थे, मैं उस वक्त को 3 नाज़िम और 4 काउंसलर्स के साथ इस पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद फ़ौरन बाद मुझे एक पर्चे का सामना हुआ। 14 दिन का मैंने रिमांड काटा था तब भी और मैं पर्चा खारिज करा
کے پھر باہر آیا تھا, ایک جھوٹا پرچہ تھا. تو اس وقت سے یہ چیزیں دیکھ رہا تھا, سختیاں دیکھ رہا تھا, اندازہ تھا کہ اس حلقے میں سچ کی آواز بلند کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا, آپ نے بتایا بھی, ناظرین کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ پچھلے دنوں جو ہوا یہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے, تو وہاں پہ کوئی پولیس تشدد بھی آپ کے اوپر ہوا, کچھ بتائیں گے کہ کیا ہوا؟ جی, میں 14 پچھلے مہینے کی جو 14 مارچ تھی اس پہ میں زمان پاک تھا, جیسا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت ایک ایس پی صاحب جو تھے, میں نام اس وقت نہیں ان کا لوں گا, انشاءاللہ جس وقت گورنمنٹ آئے گی تو اس کی انکوائری کنڈکٹ خان صاحب نے جس طرح وعدہ کیا, تو انہوں نے مجھ پہ کوئی ٹارگٹ انہوں نے مجھے کر لیا, اور ایک جگہ پہ آ کے پولیس نے مجھے گھیرا لگا کے مجھ پہ تشدد کیا, اور وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی. اس پہ میرے مطلب سٹچز لگے گھٹنوں کے اوپر بھی, اور پیچھے کمر پہ بھی کافی تشدد ہوا. تو وہ بہت زیادہ تشدد کیا تھا. اس کے بعد پھر میرے گھر پہ مسلسل ریڈیں ہوتی رہی, جس میں میرے 2 دن کا بچہ جو تھا وہ کارٹ میں وہ توڑا, وہ گرا. میرے والد کو انہوں نے 25 مئی کے واقعات میں کیا, میرے بھنوئی کو ابھی ریسنٹلی انہوں نے گرفتار کیا. بہت ساری چیزیں. قیادت کو بتائیے یہ ساری چیزیں. یہ سب چیزیں جی آن ریکارڈ ہیں. اور اس میں ایک ڈی سی لاہور کا وہ لیٹر بھی شاید میرے لیے وہ میڈل تھا جو مجھے ڈیٹینشن آرڈر نکالے گئے, جس میں 90 روز کے لیے مجھے نظر بندی کی احکامات جاری کیے. یہ سب چیزیں قیادت کو پتہ ہیں جی, اور آن ریکارڈ موجود ہے. اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں ازیوم کر کے. اچھا, آپ نے کہا جی جو ٹکٹیں دی گئی میرے لیے سرپرائزنگ ہے. سرپرائزنگ کس حوالے سے؟ ہم پارٹی کے اندر جو ہے یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ ٹکٹیں جو ہیں بکتی ہیں تحریک انصاف کی. ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا, تسنیم نورانی رپورٹ جو ہے وہ میں نے خود بھی جو ہے وہ چھاپی ہوئی ہے, اور اس کے اندر بھی مختلف چیزیں جو ہیں کہ ٹکٹوں کے بکنے کا کیا بات ہے. دیکھیں, اس پہ تو خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ 2018 یہ بھی ریسنٹلی رمضان کی افطاریوں میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے 2018 کے اندر جو میرے ٹکٹوں بیچنے کی کوشش کی گئی, اور جو لوگ ملوث ہیں وہ شخص کو شاید پوری پی ٹی آئی جانتی ہے, اور اس کا ماضی بھی ایسا ہی رہا ہے. وہ پہلے جس جماعت میں رہے تب بھی ان کا ماضی ایسا تھا, اب اس جماعت میں اب بھی ان کا ماضی ایسا ہے. بدقسمتی ہے ہماری. اور ابھی ریسنٹلی میرے حلقے میں جو ٹکٹ دی گئی ہے وہ بھی ایک پروف قسم کی اس پہ کرپشن ثابت ہے. مطلب ایک ہوتی ہے بلیم گیم, جی میں الزام لگا دوں کہ فلاں شخص نے ایسا کر رہا ہے, وہ الزام ہوتا ہے. ایک پروفڈ ہے جس میں اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے مارکیٹ کمیٹی سے. یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ ٹکٹ ملی ہے, یہ پہلے بھی یہاں الیکشن لڑ چکے ہیں نا؟ جی, یہ پہلے الیکشن لڑ چکے ہیں یہاں پر. یہ 3200-3300 ووٹ انہوں نے لیا تھا 2018 کے انتخاب 13 کے الیکشن میں. 2013 میں انہوں نے تقریباً یعنی آپ کا 3500 کے قریب کے ووٹ لیا تھا. 3500 ووٹ لیا تھا. پھر ان کو ایک مارکیٹ کمیٹی کا عہدہ نوازا گیا پارٹی کی طرف سے. ایک مخصوص ٹولہ ہے پارٹی میں جو یہ کام کرتا ہے, اس کے اندر پھر انہیں برطرف کیا گیا اس مارکیٹ کمیٹی سے کرپشن کرنے کے اوپر. یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے کیا نام ہے یہاں پہ؟ ملک وقار کی بات کر رہے ہیں. جی, وقار کا نام ہے. ان کو کرپشن کیس کے اوپر معطل کیا گیا, برطرف کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو اس سے جو سب سے زیادہ خطرناک حرکت کی, جو اس پارٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنی, ہماری ہی پارٹی کے خلاف ورسز بزدار صاحب کیونکہ سی ایم تھے, ان کے خلاف یہ اسٹے لے آئے عدالت سے جا کے اس کمیٹی کا, جس پہ یعنی یہ چیئرمین کمیٹی تھے اپنے ہی سی ایم کے خلاف یہ جو ہیں عدالت سے اسٹے لے کے آئے. بھائی جان, یہ باتیں میں کوئی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا, اس کے تمام ڈاکومنٹس ریٹن فارم کے اندر موجود ہیں. وہ اسٹے کی کاپیاں موجود ہیں, وہ برطرفی کا ایگریکلچر اتھارٹی کا لیٹر موجود ہے, لاہور چیمبر آف کامرس کا وہ لیٹر موجود ہے. اس کا مطلب پارٹی کے اندر کوئی تو سپورٹ ان کو کرتا ہوگا نا, اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوتا. کیا یہ سی ایم سے بھی تگڑا تھا کوئی گروپ پارٹی کے اندر؟ پارٹی کے اندر بدقسمتی ہماری کہ ایک ایسا گروپ ہے جو انتہائی, جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ مٹی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ہماری لیڈرشپ کی آنکھوں میں ڈالتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, امید ہے, میری پوری کوشش ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے. ایک کمیٹی بن گئی ہے جس کے اندر میں نے اپلیکیشن دی ہے. میں میرٹ کے اوپر ٹکٹ مانگ رہا ہوں کیونکہ پیسے کی سیاست کو ہمیشہ ہمارے لیڈر نے نظر انداز کی ہے, اور جو ایک قبیلے کی سیاست ہے اس کو نظر انداز کی ہے. اور میں نے تو ویسے بھی کلمہ حق اس جگہ پہ بیٹھ کے بولا ہے جو ظلم کے لیے پورا قلعہ بنا کے بیٹھے تھے ان کے خلاف. مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب مایوس نہیں کریں گے, میری قوم بھی مایوس نہیں ہے, میرے حلقے کے لوگ بھی انشاءاللہ مایوس نہیں. اچھا, میں نے دیکھا خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ایک اچھا تعلق ہے, لائزون ہے, بات ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو کارکن ہے وہ اپنے جو لیڈر تک یا تو پہنچ نہیں پاتا یا اپنی بات نہیں پہنچا سکتا؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ ہیں, خاص طور پہ جس طرح فیصل واڈا کہتا ہے کچھ کیڑے ہیں, کچھ سانپ ہیں, کچھ ہیں ایسے لوگ جو قیادت تک کارکنان کو نہیں پہنچنے دیتے تاکہ اصل پکچر نظر ہے.
کاشف صاحب ابھی آپ نے شاید چند دن پہلے کی بات ہے کہ جس تک میرے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے تو میرے قائد نے مجھے ملے تھے, ہم ہائی کورٹ میں تھے, ہم کو 2-3 گھنٹے اس عدالت میں رہے. میرا کیس بھی ہراساں کا جو مجھے پولیس ہراساں کر رہی تھی اسی عدالت میں تھا, اور خان صاحب کا بھی کیس اسی عدالت میں تھا. وہاں خان صاحب نے جس تک یہ ساری ایک ویڈیو اور شکل دیکھی جو مجھ سے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا یہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور وہاں انہوں نے بات لٹرلی کی. یہ اس وقت وہاں شہباز گل صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے جو فہد چودھری صاحب ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے. اس ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا, اس پہ خان صاحب نے مجھے لٹرلی کہا کہ سلمان مجھے بتاؤ کہ میں اندرون شہر کے اندر تمہارے لیے, تمہارے حلقے کے لیے کیا ڈیزائن کروں. تو پھر آپ گئے بتانے؟ میں نے انہیں بتایا کہ خان صاحب میرے لاہور کے اس حلقے کو لاہور سے الگ کر دیں, کیونکہ یہ ایک اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے, ایک اپنا انداز ہے. تو میں نے وہاں کچھ چیزیں ان سے مانگی اور خان صاحب نے اس پہ فوری طور پہ کہا کہ سلمان کی یہ ڈیمانڈز پوری کرو. اور وہاں خان صاحب نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے ساتھ ان کی 1-on-1 میٹنگ ہو جو زمان پارک میں ہو. انہوں نے کہا, لیکن پھر وہی کالی شکلیں اور وہی کالی بھیڑیں آ رہے آئی, اور مجھے انہوں نے 10-15 دن ہو گئے خان سے ملنے نہیں دیا. شاید ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ حمزہ شہباز کے مقابلے. اچھا, آپ کو ابھی چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ سلمان سے میری ملاقات کروائیں ہیں؟ جی بالکل, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جب آپ ملاقات کے لیے جو بھی ایک کنسرن پرسن جو ہے وہ رکھا گیا ہوگا کہ ان کے تھرو آپ بات کر, تو پھر آپ کی بات دوبارہ نہیں ہو سکی؟ نہیں, میری بات نہیں ہو سکی. میں نے بہت کوشش کی, میری نہیں ہو سکی. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ شاید یہی تھا کہ اس حلقے کے اندر ایک ایسا کینڈیڈیٹ دیا جائے کہ حمزہ شہباز کو ٹیبل پہ رکھ کے اس کی سیٹ واپس دے دی جائے. اچھا, یہ تو آپ کے حلقے کی بات ہوئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کو اپنے سینیٹرز بھی تھے اور پیسوں کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا. اس کا مطلب ہے یا تو ان کو ٹھیک پکچر دکھائی نہیں جاتی, جہاں پہنچتی ہے وہاں تو ہم نے دیکھا کہ خان صاحب اپنے لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن بھی لیے ہیں, چیزیں بھی ہوئی ہیں. اور اب پھر ٹکٹوں کی بات ہوئی تو خان صاحب نے کہا اس دفعہ تو ٹکٹیں میں خود دوں گا. تو انٹرویوز بھی لیے ہیں خان صاحب نے. نہیں, لاہور کے انٹرویوز نہیں ہوئے کاشف صاحب. ہاں, یہ مجھے پتا لگا. قصور کے انٹرویوز نہیں ہوئے کاشف صاحب. TP 114 تک انٹرویوز ہوئے, اس کے بعد نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑی جو دیکھیں ناانصافی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ایک ورکر جو تھا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس کا قائد اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے سوال کر اس کو ریجیکٹ کر دیتا. وہ ریجیکٹ کرتے, وہ ریجیکٹ کرتے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی, انٹرویوز کیوں نہیں ہوئے؟ پیچھے تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ PP 1 سے لے کے اور جو یہ 108 یا 9 تک جو ہے انٹرویوز ہوئے, آگے انٹرویوز کیوں نہیں ہوئے؟ سر یہ وہی بات ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر جو مٹی ڈالی گئی ہے, وہ خان صاحب کو کس طرح بلیک میل کیا گیا ہے یا کیا پکچر دکھائی گئی ہے, یہ بھی کیونکہ 2 دن ہوئے ہیں, باقی کوئی سامنے آئے گا. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. ایک کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے, اس میں اپلیکیشنز بھی ہم نے داخل کر دی ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. دیکھیں ہمارا آپ کے علاوہ بھی دیگر لوگوں نے کسی نے کی ہیں؟ جی, میں لاہور سے کافی لوگوں نے کی ہیں, کیونکہ یہ سرپرائز تھی ٹکٹیں بہت زیادہ. اور پارٹی کی میں بہت ساری ٹکٹیں لاہور کے اندر ایسی دی گئی ہیں جن کا پارٹی ایفیلیشن ہی 1-2 مہینے ہیں. ان لوگوں کو بھی ٹکٹس دی گئی ہیں جن کا پارٹی سے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا. اور کچھ دن پہلے ایک صاحب کی ایک آڈیو بھی ہم نے سنی تھی اور وہ بھی TV پہ آئی تھی. ہم امید کرتے ہیں, ہم جو پارٹی کے مخلص لوگ ہیں, کہ خان صاحب اس کا میرٹ کے اوپر انکوائری کروائیں گے. ہمیشہ انہوں نے کی, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ سینیٹرز کو نکالا اور وہ سرحد کے ساتھ MPs کی ایگزامپل ہے. خان صاحب دیکھیں ایک اس ٹائم جس حد تک وہ بزی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ہمارے, اور اس وقت جو ان کی زندگی کا خطرہ تھا وہ بھی تھا. سب چیزیں سامنے ہیں. خان صاحب کو بہت ساری چیزیں دکھائی نہیں جاتی, لیکن جس وقت دکھائی جاتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ آتا ہے کہ سینیٹرز بھی جاتے ہیں, ساتھ MPA بھی جاتے ہیں. مارکیٹ کمیٹیاں بھی خان صاحب نے پرسنلی جس تک ان کے سامنے آئی تو پورے پاکستان کی توڑ دی تھی صرف اسی شخص کی وجہ سے. اچھا, جب وہ کمیٹیاں جب ٹوٹی تھیں وہ اس بندے کی وجہ سے, اس بندے کی وجہ سے کمیٹیاں ٹوٹی تھی. تو اس حلقے کے اندر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ حمزہ شہباز یہاں سے الیکشن جیت جائے گا اور سلمان کے ہوتے, یہ ممکن نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ سلیکشن چینج ہوگی. آپ دیکھیں. اچھا, یہ بھی مجھے بتائیں, کوئی باتیں ہو رہی تھی کوئی پیسے جو ہیں لوگوں نے بڑے ان ٹکٹوں کے اندر بنائے, بیرون ملک بھی گئے ہیں, کوئی ڈالے شالے بھی آئے, کیا کہانی ہے یہ؟ دیکھیں کاشف بھائی, بلیک شپس ہیں ہماری پارٹی میں, اور ہر پارٹی میں ہوتی ہیں. میں انشاءاللہ جب سب خان سے ملاقات ہوگی میرے لیڈر سے, تو میں وہ کہانی بھی بتاؤں گا کہ جو 2 ڈالے زمان پاک پہنچائے گی اور کیسے یہاں سے رقم کینیڈا منتقل کی گئی,
کس کے اکاؤنٹ سے کرائے کے گھر سے سفر شروع ہو کے جو خریداری تک گیا. ایسے لوگ ہیں, یہ 3-4 لوگ ہیں جو لاہور کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور پلان کے تحت لاہور کے اندر تحریک انصاف کا وجود ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثبوت بڑا انکشاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی پیسے باہر بھیجے گئے ہیں, کینیڈا کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے. خان صاحب آپ کو بلائیں گے, ثابت کر لیں گے پیسے بھیجے گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے بات یہ کی ہے کہ میں اس چیز کو ثبوت مانتا ہوں جو ڈاکومنٹری ہوں. میرے حلقے میں جو ٹکٹ دی گئی ہے, میں بلیم گیم کھیل کے نہیں اس کو کر رہا. پی ٹی آئی کے ورکر ہمارے لیے سارے ہی قابل اعتماد ہیں, لیکن اس جماعت کے اندر اگر کوئی انصاف کے بغیر چلے گا, کرپشن کرے گا, تو ہمارے قائد کا حکم ہے کہ ہم نے اس کے پاس آواز اٹھانی ہے. ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہے. بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا. لیکن یہ دیکھیں نا, ایک کمپین ہم نے دیکھی 2018 کے الیکشن کے بعد, جب تحریک انصاف کے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ پیسے چلے ہیں, ٹکٹیں بیچی گئی ہیں, اور پھر اس طرح نظر بھی کچھ آیا. اب تو ٹکٹیں سٹارٹ ہی ہوئی ہیں اور یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے. اور بڑے لوگوں کو, جس طرح کچھ کو تو آف دی ریکارڈ لوگ بات کرتے ہیں, تحریک انصاف کے بہت زیادہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوں. آخر مجھے بھی اس پروفیشن میں جب سے بنی ہے تحریک انصاف میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو کرایوں کے گھروں میں نہیں تھے ان کے پاس بھی بڑے ڈالے آ گئے ہیں اور گاڑیاں آ گئی ہیں. یہ حقیقت ہے. دیکھیں ہم نے اگر نواز شریف سے منی ٹریل مانگی ہے نا سر, تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ان لوگوں سے بھی منی ٹریل اب مانگے گا جن کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے, ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے. کھانا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا, لیکن مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس بڑے ڈالے اور گھر کہاں سے آ گئے ہیں اور انٹرنیشنل اکاؤنٹس کہاں سے آ گئے ہیں. یہ اب انہیں بتانا پڑے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہیں ثابت کرنا پڑیں گی. اور ایک ہی بندے کے کہنے پر 80, یہ میں آپ کو آج آپ کے اس چیز پہ بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا کہ ہمارے ایک سابقہ منسٹر کے کہنے پر 80 لوگوں کو مختلف محکموں کی چیئرمین شپ دی گئی ہے. ایک ہی چیئرمین کے, ایک ہی بندے کے کہنے پر 80 لوگ فٹ ان کیے گئے تھے. تحریک انصاف کے ایک شخص کے کہنے پہ 80 لوگوں کو مختلف محکموں میں چیئرمین شپ دی گئی ہے. چیئرمین شپ دی گئی اور ان محکموں کے اندر پھر جو ان لوگوں نے تباہی مچائی تھی اس کا ثبوت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے پرائم منسٹر صاحب کو. چلیں, آپ نے کہا وہ تو خان صاحب کو دینا ہے, نام تو آپ نے بتانا کوئی نہیں, تو چلیں کم سے کم یہی بتا دیں کہ لاہور سے تعلق ہے اس شخص کا. جی بالکل لاہور سے تعلق, بالکل لاہور سے تعلق. تحریک انصاف کا ایک شخص جنہوں نے یعنی 80 کے قریب لوگوں کو چیئرمین شپ دی مختلف اداروں کے اندر, پنجاب کے اندر جی, اور تعلق لاہور سے تعلق تھا. پنجاب کے وزیر تھے نا جی, تو پنجاب میں ہی مارک کریں گے. دیکھیں لاہور سے اس لیے لاہور کو کیا جاتا ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا نا جی, اور ہم جیسے ورکروں نے اس قلعے کو توڑنے کے لیے اینٹیں ماری بھی اور اینٹیں کھائی بھی, ڈنڈے بھی کھائے. تو لیکن اگر یہ کوئی دیکھیں, یہ سبق ہمیں ہمارے خان نے دیا ہوا ہے کہ ہم نے لڑائی اور اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, تو ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے. ہم نے ورکروں کا حق نہیں ختم ہونے دینا. ہم اسی پارٹی میں ہیں, اسی پارٹی میں کل بھی میرا خان قائد تھا, آج بھی میرا خان قائد ہے. میں نے اس جگہ پہ آپ سے کہا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں جہاں پر ہم یہ وجود ان کا ختم کرنا چاہتا تھا نون کا. الحمدللہ آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں میں خان کو دوں گا اور خان اس پہ انشاءاللہ ایکشن لے گا, انشاءاللہ اس پہ ایکشن لے گا. بالکل جی, جو ورکر ہے ان کو سامنے آنا چاہیے اور جنہوں نے محنت کی نظر ہے, آخر کچھ تو کرتے ہوں گے کہ آپ کو ایڈوائزر ٹو گورنر بھی رہے ہیں, سی سی کا ممبر بھی بنایا ہوا تھا پنجاب کا. تو یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, آپ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہے, جو طریقہ کار ہے اس سے مطمئن ہے کارکنان, اور آیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ مینوپلیٹ کوئی کر سکتے ہیں, یعنی ساز باز کوئی اوپر نیچے چیزوں کو چھیڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو یہ اس ٹرم میں 2023 کے ٹرم میں جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا جس میں پارٹی ایفیلیشن کم سے کم 5 سال اور 1 سال کا کرائٹیریا خان صاحب نے چیک کرنا تھا, اور سب سے بڑی بات تمام ورکرز اس لیے مطمئن تھے کہ عمران خان صاحب انڈیویجولی انٹرویو کر رہے تھے. اس کمرے میں تیسرا بندہ مطلب آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ جو انٹرویو رکوائے گئے یہ بھی ایک سازش ہے؟ یہی تو وہ سازش ہے, انٹرویو رکوانا سازش ہے, کیونکہ لاہور ٹرینڈ سیٹر ہے سر. ٹھیک کاشف بھائی, لاہور ٹرینڈ سیٹر ہے. لاہور سے جو ٹرینڈ نکلتا ہے وہ پورا پنجاب میں امپیکٹ آتا ہے اس کا. اور جو میرا حلقہ ہے وہاں تمام بڑی ہول سیل مارکیٹس ہیں جہاں ہر جمعے کے جمعے تقریباً 40 لاکھ بندہ آتا ہے پورے پنجاب سے 38 اضلاع سے. شالمی وغیرہ آپ کے لگتی ہے جی, شالمی, اعظم مارکیٹ, یہ سارے بڑی منڈی. تو یہاں سے وہ بغیر دیکھ کے خاموشی ایک میسج لے کے پورے پنجاب کے اندر جا کے سوشل میڈیا کے بغیر, میڈیا کے بغیر جا کے ڈسپلے کرتا ہے. تو یہ ایک پلان کے تحت کیا گیا ہے. مطلب آپ ایک خود صحافی ہیں, آپ بہت سارے پھرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے شاید میرے مد مقابل والے کا نام بھی کہیں سنا ہوگا. تو یہ ایک پلان ہوا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ لاہور اور ڈسٹرکٹ لاہور یا ڈویژن لاہور کی باری جس وقت آئی ہے اس وقت انٹرویوز کیوں روک دیے گئے.
اس پہ تمام ورکر اس کا مطلب ہے ورکر سمجھتا ہے کہ یہ کسی نے سازش کی ہے اور جو حقدار تھے ان کا حق روکا گیا ہے اور جن سے کہیں پیسے پوسوں کی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ لیے گئے, ان کو جو ہے مینج کیا گیا تاکہ خان سے ان کی ملاقات نہ ہو سکے. 100%. لیکن وہ جو لوگوں نے یہ سازش کی ہے نا, یہ ایک وقتی گیم تھی. آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے یہ بال جو ہے کم بیک کرے گی اور یہ سب چیزیں واضح طور پر. اچھا جی, آخر میں یہ بھی بتا دیں, آپ تو اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ساتھ بھی ہیں, گھر بھی بند کرایا, والد صاحب بھی پکڑے گئے, بنوئی بھی پکڑے گئے, یہ ٹکٹوں کے اعلان کے بعد زمان پر خالی ہو گیا ایک دم. اب یہ نہ کہیے گا عید کر کے, کیونکہ میں جب 3 نومبر کو خان صاحب کو لگی تھی وزیر آباد, میں تب بھی کنٹینر کے پاس تھا, میں ہاسپٹل میں بھی تھا, میں لاہور بھی واپس آیا اور زمان پارک دیکھتے ہوئے تو لوگ کہتے تھے ہم تو اب یہاں ہی ہیں, اور وہاں خان صاحب کے کم اور ہر امیدوار نے اپنے جتنے لگا دیے ہوئے تھے. اب یہ جیسے ٹکٹوں کا اعلان ہوا وہ خالی ہو گئے. کاشف صاحب, میں آپ کو یاد ہے میں نے 45 دن وہاں کیمپ لگایا جی. اس کے بعد جب کیمپ ہمارا ختم ہوا تو لاہور آفس نے جو اسٹیک ہولڈرز تھے لاہور کی, ان کی 1 دن کی ڈیوٹی لگا دی 8-8 گھنٹے. آپ کا تو پہلے ختم ہوا, میں آج بات کر رہا ہوں. میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں, 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگا دی اسٹیک ہولڈرز کی, لاہور آفس نے یہ لگا دی تھی. اب ہوا یہ کہ ٹکٹ اناؤنس ہو گئے, تو اب یہ حق بنتا ہے لوگوں کا جن کو ٹکٹ ملے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں تو اور ڈیوٹیاں دیں. ہمیں جس دن خان صاحب خود بلا کے کہیں گے تو ہم تو حاضر ہیں, لیکن اس دفعہ پہلے بھی ڈنڈے کھائے گئے, پہلے بھی ڈنڈے کھائیں, اب بھی کھائیں گے, لیکن اس دفعہ فرق ہے, ایک فرق ہوگا کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو ہمیں ڈائریکٹلی بلا کے ہمیں چیزیں کہنی پڑیں گی. اس کا مطلب اب آپ کسی اور کے کہنے پہ نہیں جائیں گی. سر اب تو ناممکن ہوگی نا بات. دیکھیں میں تو اب اس چیز کو, اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کو نہیں مانوں گا. میں اب دیکھیں جس تک میرے قائد نے مجھے عدالت میں کہا خان تم جا کے تم مجھے بتاؤ تمہارے حلقے کے لیے تمہیں کیا چاہیے, جب میرا قائد مجھے کہہ رہا ہے, اور ہائی اپس, یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے 2-3 دن پہلے ہائی اپس نے لٹرلی کال کر کے کہا سلمان ہم نے تمہاری ٹکٹ فائنل کر دی ہے, تم نکلو کیونکہ تمہارا حلقہ ٹف ہے, تم نے وہ حلقہ جیت کے ہمیں گفٹ کرنا ہے. اور میں نے خان صاحب سے کہا, وعدہ کیا ہوتا کہ حمزہ شہباز کو ابرتاک شکست دوں گا. اب تو سر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا جائیں. اب میں خان کی, یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے جن لوگوں کو اب ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ بھی ذرا میدان میں نکلیں, وہ صرف سوشل میڈیا پہ اعلان نہ کریں کہ خان صاحب کو پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی ہے, پہنچ جائے. ہاں جی, اور پھر کارکنان پہنچتے تھے. تھوڑا سا مزہ تو لینا چاہیے نا ان کو, پتہ لگنا چاہیے کہ یار مار کیسے پڑتی ہے, گھر کا کوئی بڑا گرفتار ہو جائے تو کیا دل پہ لگتی ہے, آپ کے گھر کی عورتوں کا جب نام بازاروں میں لیا جائے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے. یہ تھوڑی سی قربانیاں بھی انہیں دینی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے بقایا جو جتنے لوگ تھے اب ان کے کیمپ لگنے چاہیے آ کے, تو پتہ لگے گا کہ کارکنان نے پہلے کیمپ لگائے یا آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں, وہ لوگ وہاں سے اب چلے گئے جن کو نہیں ملی. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں وہ وہاں پہ کیمپ لگائیں اور ذرا وہ بھی قربانی دے کے دیکھیں. ان کا حق بنتا ہے جی, اب ان کا حق ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ کریں. جو ٹکٹیں دی گئی ہیں اس کے بعد لاہور میں تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں, کیا میچ ہے؟ دیکھیں لاہور ایک بڑا میچور شہر ہے جی, جس کو سیاسی قلعہ بھی کہا جاتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لاہور سے جو جیتتا ہے وہ پورے پنجاب کے اندر حکمران ہوتا ہے اور راج کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب پرسنلی اور خود اس کا نوٹس لیں گے تو لاہور کی ٹکٹیں انہیں چینج کرنی پڑیں گی. بالکل جینون اور مخلص ورکروں کو ٹکٹ دیں, لیکن ورکروں کو ہی دیں. اب ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو فارسی ہوں, جن کا لاہور کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہ ہو, جو لاہور کی سیاست کو نہ سمجھتے ہوں اور لاہور کے مزاج کو نہ سمجھتے ہوں. لاہور دیکھیں, ہم آپ کے پاس 3 حلقے 4 حلقے تو ایسے ہیں جو بڑے گنجان آباد ہیں. شاہدرے کا حلقہ ہے, اس کے بعد میرا اندرون شہر کا حلقہ ہے, پھر بھگوان پورے کا حلقہ ہے, پھر گنج بخش ٹاؤن کا ایک حلقہ ہے جہاں سے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ تھی. یہ 4 حلقے لاہور کو بیان کرتے ہیں. پھر دیہی علاقے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, بیچ میں 1-2 ماڈرن ایریاز ہیں جس کو گلبرگ ڈیفینس کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے دیہی علاقے ہیں جو 4 حلقے وہاں پر ہیں. تو لاہور ایک ٹرینڈ سیٹر حلقہ, ایک مکس اپ ہے جہاں دیہی لوگ بھی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب اگر اس کے اوپر دوبارہ ایکشن لیں, نظر ثانی کا جو کہا, یہ کام تو ایک اچھا ہے خان صاحب کا کہ انہوں نے چلو کوئی اپیل کا کہا ہے, کوئی نظر ثانی ان تک پہنچے. اور دیکھیں اب تو وہ شارٹ ہو گیا نا, اب تو مخصوص لوگوں نے خان کو انٹرویو دینے جانا ہے. تو خان, میرا خیال ہے کہ خان ایک بڑا امپورٹنٹ ہر چیزوں کو سمجھنے والا آدمی ہے انٹرنیشنل. آپ اس چیز میں راضی ہو جائیں گے کہ خان صاحب آپ کو بلائیں, آپ سے انٹرویو
लें और उसके बाद ना आपको दें टिकट, 110%. तो उसके बाद तो कोई गिला नहीं देगा। 110%, क्योंकि इसका मतलब है मैं आज यहाँ ये समझूं कि आप जैसे और भी जो कारकुनान होंगे जो पार्टी के साथ लाए रहे चीजें रहे, वो ये समझते कि हमारे इंटरव्यू नहीं हुए, खान साहब हमारे साथ इंटरव्यू कर दें उसके बाद वो हमें रिजेक्ट कर दें तो कबूल है। 100%. बगैर लीडर से मिले बात किए जहां इंटरव्यू हो रहे थे, कारकुनान इसको कबूल नहीं करेंगे। सर मुझे पता है कि मेरा कायद कंपैरिजन कर लेगा, मुझे कायद को पता है कि कौन सच है कौन झूठ है, वो उसी वक्त बैठ के करे, मेरे कायद का जो फैसला होगा वो सब तस्लीम खम होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने सुनी मियां सलमान शुएब की बातें, कारकुनान की बातें, और जाने इन्होंने अपने कारकुनान की जो है तर्जमानी की, और उनका ये कहना है कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो अपने लोगों से बात करें, और अगर वो हमें रिजेक्ट करते हैं जिनके नाम जिन्होंने अपीलें की हैं नजरसानी की, तो वो उस पे उन्हें कोई इतराज नहीं, लेकिन कम से कम जो लीडर हैं जिन्होंने खुद कहा था कि हतमी फैसला मैं करूंगा और मैं खुद इंटरव्यू करूंगा, तो वो जो उम्मीदवार हैं उनके साथ इंटरव्यू करें और फिर वो कंपैरिजन करके जो फैसला करें वो कारकुनान को कबूल हो।